ये दे दो, ये इसी तरह यार जिसको लेके आया है वो तो सिक्योरिटी ने हमें सुबह ये सर प्लीज हमारी ऑफिशियल है, कुछ हमारे मामला है मजबूरी प्लीज प्लीज जज़ाकल्लाह। ये इसका पर्स, ये जिस होटल में ठहरा है उसका कमरा, ये बीच में बुक्स और मोटिवेटेड है पूरा। हमने अपने तौर पे बयान लिया, रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो जो मवाद आपको चाहिए सीसीटीवी फुटेज जो पूरी इसकी डिटेल होगी वो भी देने। इसका हमने अपने तौर पे सारा कलमबंद किया कि ये इसने क्यों किया। ये इसका कन्फेशन मौजूद है कि मैं इरादा था नहीं इस मामले में आया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को लोडेड है, मेरे खिलाफ चैम्बर चढ़ा हुआ है। बाकी हमने इतना हमने अभी आप नहीं निकाला, हमने इसको नहीं था खोला। ये सारा बैग भी इसका है, ये पर्स पैसे भी है इसमें, और ये बैग इसके अंदर 2-3 किताबें जिसमें इसका अपने हाथ का लिखा हुआ कन्फेशन नोट भी मौजूद। और क्या है इसका सामान? बस ये सामने सारा इकट्ठा रखा। बाकी ज़ाब्ते की कार्रवाई जो करनी है हमें कहते हैं, हम आ जाते हैं, इधर करनी है जो भी। ठीक है जी, मेरा ले लीजिए नदीम रियाज, बीइंग इंचार्ज ऑफ दिस एकेडमी। यार बंद कर दो आप। किने भेजा तेन? सही मुशाहिद हुसैन। किने? मुशाहिद हुसैन। मुशाहिद हुसैन ਹਾਂਜੀ। और ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਈ? ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਰ? ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਨੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਆ? ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਦੋ ਨੇ ਮੋਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਚਲੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਰਾਜ ਤੇਰਾ? ਮੁਦੱਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਚੰਨ। ਮੀਆਂ ਚੰਨ। ਮੀਆਂ ਚੰਨ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਚੰਨ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਭਾਈ। ਦੋ ਭਾਈ ਹੋ। ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਮੁਫਤੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲ? 20 ਬੋਲ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਰਿਵਾਲਵਰ? ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਫਾੜ ਕੀ ਕੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਫਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਆਪੇ ਕਿਤੋਂ? ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਦ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ? ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਨੀਆਂ? 12-15 ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 12-15 ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸ਼ੇਸੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦੀ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ? 10,000। ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਚੀਚਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? 11-12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, yes, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਚੀਚਾ ਚੀਚਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ पता पूछो ਕਿ ਹੈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿਤਨਾ ਕੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ।
ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾँव ਹੈ ਜੀ ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ 4415 ਵੀਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਫਰੈਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲੀ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕੇਲਾ ਹੈ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਜੀ ਫਾਰਾਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ first ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ time। ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋੜ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਕਾਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪੂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ 27/6/2022 ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਟ੍ਰੇਸ ਨਾ ਹੋ ਕਰਨਾ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਲਹੂ ਆਂਦਾ ਰਹੇ ਤਹਿਰੀਰ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂਜੀ ਕਮੀਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬਗੈਰਤ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਿਖਵਾਏ? ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों
बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उम्मतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 30 अक्टूबर 2022 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 66 मुनअक़िद होने जा रहा है। आपके ये सवालात रियल टाइम मेरे पास पर्चियों की शक्ल में आ चुके हुए हैं। इन्हें इंशाअल्लाह मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले इस वीक का एक करंट अफेयर जो हम खुद बन गए उसे मैं डिस्कस करूं। वैसे ये सारी जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई, ये पिछली जो हमारी इतवार थी उसमें, यानी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले ये सारा एपिसोड हो चुका हुआ था, लेकिन ज़ाहिर हमने उसको डिस्क्लोज नहीं किया था। मैंने तसल्ली से प्रोग्राम किया, उसके बाद जो कुछ करना था वो किया ताकि प्रोग्राम हमारा डिस्टर्ब ना हो। ये हमने पहले ही एसओपी तय किया हुआ था, अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म हो तो मॉब को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना, अदरवाइज फिर आपको पता है मुश्किल हो जाता है हुजूम को संभालना। तो वो सारी एक्टिविटी हो चुकी हुई थी, लेकिन आपको मेरी वीडियो में कहीं नज़र नहीं आएगा कि कोई उसकी आपको किसी हवाले से इफेक्ट मेरी गुफ्तगू के अंदर नजर आए। बहरहाल ये जो थर्ड मर्डर अटेम्प्ट हुई है, इसके हवाले से कुछ ज़रूरी बातें मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। काफ़ी सारी बातें तो मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा की। जब सेकंड मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो मैंने बड़ा तफसीली वीडियो एक रिकॉर्ड करवाया था। अगर किसी को ज़्यादा शौक़ है तफसील में जाने का तो वो वाली वीडियो देख ले, वो इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आज मैं मुख्तसर कुछ गुफ्तगू करूँगा क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी मैंने मशवरा किया, सबका ये मशवरा था कि इस पे बोलें, वरना मुझे 1% भी कोई इंटरेस्ट नहीं इसके ऊपर बोलने का। जिस तरह हमें 1% भी कोई इंटरेस्ट नहीं कि दुनिया का कोई आलिम क्या कह रहा है, दुनिया का कोई फिरका क्या कह रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमने जो अपना मौक़िफ़ है वो रखना है। जिसको अच्छा लगता है वो लगे, जिसे बुरा लगता है तो 100 दफ़ा लगे। बल्कि बुरा लगता है तो हमें ज़्यादा खुशी होती है कि यार सही जगह जाके लगी ये बात, हाँ, और हमारा खून बढ़ जाता है। हमने डिस्करेज तो नहीं होना होता, लेकिन फिर भी चूँकि लोगों की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर गुफ्तगू कर दूँ। हमारे स्टूडेंट्स के ज़रिए से बिलखुसूस तफसील के साथ, और हमारा जो इस वक्त मेन मीडिया है उसमें ये सारी डिस्कशन मेरे हवाले से हो चुकी है।
جو بلو پرنٹ ہے وہ آپ کو کلیئر ہے، اس میں مجھے زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ پہلا مرڈر اٹیمپٹ ہوا تھا 28 اکتوبر 2017 کو، دوسرا ہوا پھر 14 مارچ 2021، اور تیسرا یہ پچھلے سنڈے کو. برل یہ اس لیول تک تو نہیں، لیکن برل اٹیمپٹ کی تو کوشش کی گئی. 23 اکتوبر 2022. اس دفعہ چونکہ ہماری سیکورٹی اس حوالے سے کافی الرٹ تھی تو وہ زیادہ ایکسٹریم تک معاملہ جا نہیں سکا اللہ کے فضل سے، اور وہ ایشو ایڈریس ہو گیا. اب اس کے حوالے سے کافی ساری گفتگو تو آپ میڈیا کے اوپر سن چکے ہیں کہ پروگرام کیسا تھا، اس کا وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، کس لیے آیا تھا. ایف آئی آر کی کاپی بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو چکی بھی ہے. ظاہر ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، کوئی بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے. جو بالکل ریئل ٹائم ہماری آبزرویشن تھی، جو اس کے بیانات تھے، وہ ہم نے اس میں اسی طریقے سے ایز اٹ از ڈال دیے. چونکہ اب یہ معاملہ سب جوڈیسی ہے، یعنی کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے، لہذا اس حوالے سے تو میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کون لوگ انوالو تھے. ظاہر ہے جب تک تحقیق کے بعد کوئی چیز اسٹیبلش نہ ہو جائے، آپ خام خواہ کسی کے بارے میں یوں رائے قائم نہیں کر سکتے. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. لیکن جو اس شخص کے اپنے بیانات تھے، اور ظاہر ہے کوئی بالکل بھی بچہ نہیں ہے، آلموسٹ 20 سال تو اس کی عمر ہے، تو وہ ہم نے ریئل ٹائم ویڈیو میں ریکارڈنگ کر لی تھی. کچھ چیزیں تو سینسر کر دیں گے، اور کچھ اگر ضروری ہوئی تو ہم ویڈیو اس میں ڈسپلے بھی کروا دیں گے. اب جو ہمارے مدارس کے اندر جس قسم کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں، الا ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جذباتیت ہی سکھائی جاتی ہے. اس کا عکس آپ کو اس کی گفتگو میں نظر آئے گا، کیونکہ وہ بھی ایک بریلوی مکتب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے ہی انڈر ڈسکشن لایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں جہاں مجھے انڈر ڈسکشن نہ لایا جائے. ظاہر ہے جب صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہوں تو مجھے ہی ڈسکس کرنا چاہیے. اب ایون انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے، مجھے ہی انڈر ڈسکشن لائے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے، ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں ڈسکس کریں، تاکہ اگر کوئی اکا دکا بندے بچ گئے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل جائے. ہاں ہاں، لوگ تو اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں خوش، الحمدللہ. تو وہ کورس کے اندر کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ اس نے ورڈنگ لکھی ہوئی ہے، وہی کوئی یہ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، قادیانی اور لانتی اور ایجنٹ، اور وہی جو ایک جملے ٹپیکل رٹائے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ خود بھی یہی کچھ تھے، سیدھی سی بات ہے. یعنی مجھے کوئی بتائے گا کہ بریلویت کس چیز کا نام ہے، بریلویت ون لائن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے سوا پلانٹ ارتھ پہ جتنے لوگ ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، چاہے وہ امام کعبہ ہو، چاہے مسجد نبوی کا امام ہو، ٹھیک ہے، چاہے کوئی زندہ بزرگ ہو، چاہے مرا ہوا بزرگ ہو، چاہے وہ 1400 سال پرانا کوئی بندہ ہو، ہمارے سوا سب کے سب گستاخ رسول ہیں. یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے. اور باقی مکاتب فکر میں بھی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں، لیکن چونکہ اب اسپیسیفکلی یہ تینوں کے تینوں اٹیمپٹس جو ہیں وہ بریلوی مکتب کی طرف سے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو انڈر ڈسکشن تو لایا جائے گا کہ ان کی تعلیمات میں کہیں اس طرح کا معاملہ اس لیول کا خراب ہوا ہے کہ اسے انہیں ریوزٹ کرنے کی، ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تعلیمات سکھا رہے ہیں. اور اس کی ہینڈ ریٹن رجسٹرڈ جو تھا، جو ہم نے پکڑا، اس کی آپ کو امیجز اس میں اٹیچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. پلس جو کتاب جس کے اندر اس کو ایک مفتی صاحب نے، جو اس نے خود بتایا، اس مفتی کا نام بھی مفتی صاحب نے اس کے اندر باقاعدہ کٹنگ کر کے وہ سارے کا سارا معاملہ اسے سیٹ کر کے دیا، جس نے فائنانس کیا. وہ کتاب C++ کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں.
اب آپ جو ہے نا وہ گوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے, آپ اسلام قبول کر لیں, اور آگے سے وہ یہ پوچھ لیں کہ بھئی جو بیچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آ کے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی, الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہونا, تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں, لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے, ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہیں. اب اس طرح کی تحریریں لکھوانا اسٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو, یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں, ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے, لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے تو دلائل ختم ہو چکے ہیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے, غم ہے, جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا, ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا, کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے. لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے, کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے, مرضی کی آیات, مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے. اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی, کوئی سلیبس لکھا ہوتا, پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے. پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری, قرآن ہو, بخاری ہو, مسلم ہو, ترجمے ہمارے, علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے, اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اور قرآن محفوظ ہے, ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں ہی سارے فرقوں کی غلط ہیں, کسی نہ کسی درجے میں. آپ ان کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کرتے تو بس موٹے, اسی لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات, بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے؟ ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں, تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے. یہ کام تو کسی نے کرنا ہے, اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے, اللہ کے فضل سے. جو صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھیں اتحاد امت کی, وہ نہیں ہو سکی. اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوا ہے کہ سارے فرقے, ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے, دونوں طرف اتحاد امت ہو گیا. ایسا اتحاد امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے اس حوالے سے, اس میں ہم اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آمین. اچھا, یہ تینوں مرڈر اٹیمپٹس جو ہے نا جی, ان کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے, پلس ایف آئی آرز تو ہیں ہی ہیں. تینوں کا قانونی معاملہ اپنی جگہ موجود ہے. اس کے باوجود جو لوگ اتنے شوق سے آتے ہیں, سو کالڈ عاشقان فرقہ, یہ عاشقان فرقہ ہیں, اس وقت ان کی تحریریں پڑھیں تو میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. ہاں, ناموں کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے غازی اور شہید. اور حالت یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں. تو میرے اوپر تو ان کا عشق کھل چکا ہے, آپ کے اوپر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو. میرے اوپر تو خیر پہلے ہی کھلا ہوا تھا, لیکن میں نے تو ریئل ٹائم وہ چیزیں دیکھ لی ہیں نا. جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی جب تک لیک سامنے نہ آئے تو آپ کو سارے ہی سچے, کھرے, ایماندار نظر آتے ہیں, اور جب لیکس آتی ہیں کہتے ہیں
اے مفتی صاحب بھی انجینئر صاحب بے شک پہلے کہتے رہے کہ یار مدرسوں میں یہ مفتی صاحب یہ کام ڈالتے ہیں, آپ نہیں مانیں گے. تو ہم نے وہ لیکس بھی ان کی دیکھ لی ہیں عاشقان فرقہ کی. سب سے بڑی بات کہ اگر تم یہ ثواب سمجھ کے کام کر رہے ہو تو ضمانت کے لیے کیوں اپلائی کرتے ہو؟ جاؤ پھندا چومو. اور ضمانت کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ صحت جرم سے انکار, کہ میں نے یہ کام کیے ہی نہیں. واہ واہ, منجی ٹھکوائی جی اپنے فرقے دی. تینوں بندیاں نے, تینوں نے صحت جرم سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے. اور سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سب کچھ ہوا انکار. اس سے بڑھ کر ویڈیو موجود انکار. ویسے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں, میں نے کسی کو دی بھی نہیں وہ, ورنہ ابھی تک مارکیٹ میں آ جاتی, کیونکہ پھر پینک پھیل جاتا ہے, اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ میں. البتہ یہ جو اس کا کنفیشن ہے ویڈیو کے اندر, وہ ہم انشاءاللہ جتنا ضروری سمجھیں گے وہ اٹیچ کر دیں گے, تاکہ جو باقی عاشقان فرقہ ہے نا ان کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ یہ آپ کے غازیوں اور شہیدوں کا انجام یہ ہوتا ہے. ابھی تو میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے غازی شہید ہیں نا ان کے, آپ کو پتا چل گیا میں کن کی بات کروں. ساروں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وقت کے حکمرانوں کے آگے, اور آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہیں کہ پھندا چوم لیا تھا, اور ڈاکومنٹڈ ہیں یہ. بس ظاہر ہے اللہ کے بندو, اگر 1000 سال پرانے بابے اپنے کلمے پڑھوانے والے نکل آئے ہیں, تو شاہی کوئی نہیں, یہ تو انہوں نے مننے والے نے, تو یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہوں گے جتنے وہ پرانے تھے. تو اس لیے کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے, یہی کچھ ہے. تو ان عاشقان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر, منتوں پہ اور صحت جرم سے انکار کرنے پر اتر آتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا, اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق پہ سمجھتے ہیں, ایک جذبات کی روح میں بہتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں, پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں. ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا, کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی, لہذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے پنڈی میں ایک بہت بڑے غازی صاحب تھے جن کو پنڈی کے ایک مفتی نے اکسایا, بعد میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے کے ساتھ, اور جب تک اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا اس وقت تک ہر جگہ وہ تقریر کر کے فخریہ کہتے تھے میں ہوں کیتا ہے, اور جب پتا چلا کہ اب پکڑا جاؤں گا تو انکار کر دیا اس کے ساتھ تعلق. تو یہی کچھ ہونا ہے, آخرت میں بھی یہ ہونا ہے. بزرگوں نے آپ سے اعلان برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے اعلان برات کر دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس دن سے پہلے اپنے ان سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اب مختصراً میں اس ٹاپک کی طرف آؤں کہ ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے. یعنی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں ہی بن گیا ہوں. کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت یہ سمجھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. جس طرح ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اس وقت لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوا دینی ہے, ایک مدرسہ بنوا دینا ہے. اب آپ کو پتا ہے اکانومی اجازت نہیں دیتی, مدرسہ اور مسجد بنانا تو مشکل کام ہے. اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر صاحب کے خلاف ضرور بنانا ہے. ٹوٹل دین کی خدمت یہ ہے, تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. چلیں ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں اگر آپ کوئی علمی رد کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟
ना 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 छड़ दो, हाले तक नहीं तुहानू पता लगा। जितना मैनू चूंडी मारी जे मैं उतना ही लम्मा पा लिया तुहाडे फिरकिਆਂ ਨੂੰ। हाँ सीधी सी बात है। और जिस तरह हमारे एक पॉलिटिकल लीडर कहते हैं ना कि मैंने तो सीधा जो है हैंडलर्स के बारे में बात करनी है, तो ये भी आप याद रखें, मेरे साथ जो पंगा लेगा ना तो मैंने तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में बात करनी है। तुम्हें कोई शायद समझते ही नहीं हो, तुम लोगों की तो औकात ही कोई नहीं है, तुम्हारे छोड़े हुए लोगों की कोई औकात नहीं है। मैं पुड़ के रख छड़ने जे पिछू लैके अगे तक सारे और पुड़ देते ने। देख लो हमारी उम्र के लोग कितने एहतराम से इनका नाम लेते थे जब हम छोटे छोटे थे, और आज हमारे बच्चे इनकी मीम्स बना रहे हैं। हाँ, पिछले 1200 साल में जितनी इज्जत अवेल की थी उससे ज्यादा मट्टी इन 12 सालों में प्लीद हो चुकी है। और किस वजह से? इनकी ये जो रूहानी औलादे हैं ना, इन्होंने इनको बेइज्जत करवाया। और द डैमेज हैज बीन डन। इसका मेरी जिंदगी या मेरी मौत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो काम डलना था वो डल गया इनके साथ। अब तो ये काम फैलना है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, वो आपके सामने है। जाएं लाइव स्टोरीज सुने, 200 के करीब एपिसोड्स होने वाले हैं। कौन दुनिया में बंदा है जो इस तरह लाइव सेशन आके कर सकता है कि हाँ जी बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के तो अपने फिरके को छोड़ा है। ओए सालों में कोई एक बंदा छोड़ता था और 20-20 साल उसकी तकरीरें पूरे मुल्क में होती थी। मैं अहले हदीस क्यों हुआ, हाँ मैं देवबंदी क्यों हुआ, मैं बरेलवी क्यों हुआ। कोई सालों में एक बंदा। और इधर रोजाना दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग रिवर्ट हो रहे हैं। कोई मरीज से नहीं, इन्हीं में से निकल के। हाँ, और वो लोग जिनको आपने तारुफ नेगेटिव करवाया था, रायविंड वाली जमात या बापा जानी वाली जमात मुल्तान शरीफ वाली, वो तो घेर के बंदे लेके जाती है ना, हजारों लेके जाती है तो बीच में से कोई 2-4 निकलते हैं। यहां सबको नेगेटिव तारुफ होता है और जिसने तारुफ करवाया होता है उसको छोड़ जाते हैं, और जिसके बारे में करवाया होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। मुझे बताएं ये सच्चाई नहीं तो और क्या है? और क्या है? मैंने क्या इनके खर्चे उठाए हुए हैं या मेरे साथ अटैच होके तो इनकी बड़ी पजीराई होनी है? मां बाप को अपने खिलाफ करते हैं, रिश्तेदारों को अपने खिलाफ करते हैं, मस्जिद के मौलवियों को अपने खिलाफ कर लेते हैं, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यह सच्चाई की ताकत है। तो मैंने इसके ऊपर काफी गौर व तफक्कुर किया। ज़ाहिर है सबसे बेहतर तो मैं खुद समझ सकता हूं ना कि मेरी कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो इनके लिए मुसीबत बनी हुई हैं। तो वो तो दर्जनों बातें गिनवाई जा सकती हैं, लेकिन अगर उसे सम अप किया जाए ना तो मैंने वो मेनली 3 चीजें ढूंढी हैं, उनके ऊपर मैं इंशाल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, ताकि जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि इंजीनियर साहब ने कौन सी मुसीबत इनके लिए खड़ी कर दी है उन्हें पता चल जाए। पहली जो आप समझ लें मेरा मुकद्दस जुर्म है कि मैं तमाम मुसलमान फिरकों को मुसलमान समझता हूं। यह सबसे बड़ा मेरा जुर्म है, इसलिए कि यह नहीं समझते। अब इसके ऊपर मैं तफसीली गुफ्तगू बाद में करूंगा। दूसरा जुर्म है कि मैं फिरका बनाने, मदरसा बनाने, जमात बनाने, चंदा बुक लॉन्च करने के खिलाफ हूं। अब ये सारी की सारी बातें इन्हें सूट नहीं करती, क्योंकि इन सब की दुमें कटी हुई हैं। ये सब यही कुछ करते हैं, और जिस बिल्ली की दुम कटी हो उसकी ख्वाहिश होती है कि बाकी सारी बिल्लियों की दुम भी कट जाए, ताकि वो नुमाया ना हो कि ये दुम कटी बिल्ली जा रही है। ए बंदा जड़ा जा रहा है ना V8 एने जनाब वो फलाने को इतना चंदा लिया सी जे खा गया जे, मदरसा उत्थे खलोत्या जे, और इसने अपने ऊपर लगा लिया, मदरसा वहीं खड़ा है और इसने सारा पैसा अपने ऊपर लगा लिया। और तीसरा मुकद्दस जुर्म जो है, जो सबसे बड़ा है, जो हमारी दावत की बुनियाद है, वो है खामोशी का बाइकाट। बिल्कुल। अब पूछेंगे कि ये जो बात तुमने मिंबर से बयान की है ये कहां लिखी हुई है, और बताना हमें आपने अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में है, क्योंकि दीन आसमानों से नाजिल हुआ है।
دین اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف والوں نے نہیں بنایا. دین اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم، کہ خاموشی کا بائیکاٹ اور پوچھنا ہے. کل تک تو بڑے فخر سے کہتے تھے جناب علماء سے پوچھے نہ آ کے، اب جب ہم لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں. وہ پوچھنے سے مراد یہ کہتے تھے کہ پوچھیں گے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. لوگ تو کہتے ہیں سرکار آپ کا کیا خیال لینا ہے، خیال تو دنیا میں ہر بندہ دے رہا ہے، ہمیں بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں. اب کتاب و سنت نہ خود پڑھا ہوا انہوں نے، جن بزرگوں سے کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا، یا پڑھا بھی ہے تو انہوں نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی شروحات لکھ دی. حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہیں. آیت میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تشریح میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا بہاء الحق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ہاں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سرکار صراط الذین انعمت علیہم، قرآن جن کو جانتا ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں. قرآن کیا اشری تھانوی کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہا ہے؟ تو کروڑوں دیوبندی کہیں گے جی 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 انہی کو کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے ابھی پوچھ لیتے ہیں بریلویوں سے. داڑ تلے صراط الذین انعمت علیہم احمد صاحب بریلوی صاحب ہے، جی 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 کروڑوں بریلوی کہیں گے بالکل جی. ہم کہتے ہیں ابھی دیوبندیوں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کی جو تشریح انہوں نے کی ہے، اس تشریح کی اوقات یہ ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اکرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین، انبیاء اکرام علیہم السلام. جی اس کے بعد کوئی نہیں ہوا، جی اس کے بعد ہوئے ہیں یہ امام بخاری امام مسلم. نہیں اس تو اگے تو پھر تسی آگے. پہلے خود ایک دوسرے کے اوپر متفق ہو جائے نا، پھر ہمیں دعوت دیں نا. ہم تو وہیں تک بات کر سکتے ہیں نا جن تک متفق ہیں. نہیں جی فیض ہے سرکار، فیض تو پھر یہ ہے کہ 1200 سال سے کروڑوں فالورز، لاکھوں علماء فرقوں کے، اور ایک بندہ آ کے سارے بابے فارغ کر دے، ان کے مولوی فارغ کر دے. تو سب تو بڑا غوث مجدد اور بابا کون ہویا؟ پھر وہ بندہ ہویا نا. اگر یہی کرائٹیریا بنانا ہے آپ نے، کرائٹیریا قرآن و سنت ہے، چاہے کوئی کافر بیان کرے چاہے کوئی مسلمان بیان کرے. تو یہ اصل جو بڑا جرم ہے وہ تیسرا یہ. اب وہ پہلا جو جرم ہے اس کے پر میں مختصر بولوں. جو میں نے کہا کہ یہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ سارے فرقوں کو مسلمان کیوں کہتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. 2 فرقوں کی ایکسیپشن ہے، اور میں انہیں فرقہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں میں سے نکلے ہیں، وہ غیر مسلموں میں سے نہیں نکلے. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. غلام احمد قادیانی دجال سنیوں کا مناظر تھا دعوے نبوت کرنے سے پہلے، تو انہی میں سے نکلا نا. اور حنفی تھا، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. اس کے ماننے والے ابھی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح دیوبندی اور بریلوی پڑھتے ہیں. اور گالی دیتے ہیں یہ اہل حدیث کو. اہل حدیث تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں. آپ کی تو نماز ہی قادیانیوں والی ہے. ظاہر ہے جب انہوں نے کرائٹیریا یہ بنایا، ہماری نماز وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث بھی اسی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں جو یہ جرم خود کر رہے تھے اس کی گالی کسی اور کو دے رہے تھے. یہ تو ہم نے آگے ایکسپوز کیا ہے نا کہ جاؤ ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھو نماز کس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں. تمہارے حنفی بھائی نکلیں گے وہ. اب تو ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے، ان کے جو اس وقت موجودہ خلیفہ صاحب ہیں سو کارڈ، انہوں نے کہا ہم حنفی ہیں، ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly, the
the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. تو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہوتے تو یہاں تک نہ پہنچتے. تو ان کو وہ سنیوں میں سے ایک فرق ٹوٹ کے الگ ہوا. ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا, ان کی ہم تکفیر کرتے ہیں. دوسرا فرقہ ایک شیعہ کا ہے, وہ یہاں پہ تو ایز سچ نہیں پایا جاتا سوائے چند ایک غالی ذاکرین کے. زیادہ تر تو وہ شام کے اندر ہے. نصیریہ جو حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ الوہیت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں, علی اللہ کہتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو بیلنس ہو گیا جی. سنیوں سے بھی نکلا ہوا ایک فرقہ, اس کی بھی تکفیر ہو چکی ہے, اور شیعہ سے نکلے ہوئے ایک فرقے کی بھی تکفیر, اور اس طرح کی تکفیر کہ سنی شیعہ متفق ہے اس تکفیر کے اوپر. یعنی قادیانیوں کو صرف سنیوں نے کافر نہیں قرار دیا. سنی سے مراد میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور جتنے سو کالڈ حنفی, شافی, مالکی, حنبلی سب, بلکہ شیعہ نے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دیا. اور اسی طریقے سے جو شیعہ کا فرق تھا ٹوٹ کے الگ ہونے والا نصیریہ, اس کو صرف شیعہ نے کافر نہیں, اثنا عشری نے قرار دیا, بلکہ اہل سنت نے بھی ان کی تکفیر کی. لیکن حیران کن بات ہے کہ جو مسلمان کلیم کیے ہوئے ہیں نا, یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے. اور میں نے کئی سالوں سے یہ بارہا چیلنج دیا ہے, علمی چیلنج, کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک عالم دین جسے اس کے فرقے کے لوگ سب سے بڑا مانتے ہوں, وہ ہمیں یہ ریٹن میں فتویٰ دے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں گمراہ مانتے ہیں, جہنمی مانتے ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن وہ عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے اپنے انہی عقیدوں پر اگر مر گئے جو اب وہ کلیم کرتے ہیں. تو آپ کو اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث ایسا نہیں ملے گا جو یہ آپ کو سٹیٹمنٹ دے دے. ہاں اس طرح ضرور کہیں گے کہ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہو تو جنت میں چلا جائے گا. ہاں ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا, تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا, اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے بریلوی کہیں گے کہ اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. پھر آگے پوچھے کون سا اہل حدیث ہے جو گستاخ رسول نہیں ہے, وہ کہیں گے سارے گستاخ نے, شکلیں نہیں دیکھ رہے نا دیا. تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں جو وہ مسلمان مانتا ہوں باقیوں کو. اس طرح کی سٹیٹمنٹ چاہیے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں انہی عقیدوں پر مر گئے تو جنت میں چلے جائیں گے. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انڈائریکٹلی کافر کہتے ہیں. ڈائریکٹ کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ڈرتے ہیں پبلک پریشر کی وجہ سے. پھر جوڈیشری میں ایسے بندوں کے خلاف کیس ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں, اس لیے وہ ڈرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا پہلا جرم جو میرا تھا, جو 3 بڑے جرائم تھے, ان میں سے ایک یہ کہ میں مسلمان مانتا ہوں, یہ کافر مانتے ہیں. اور یہ کافر کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ان کا چارہ نہیں چلے گا, ان کی چندہ بک قائم نہیں رہے گی, ان کے مدرسے الگ نہیں ہوں گے. کیسے ہوں؟ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ جذباتی باتیں ہیں, کہیں لکھی بھی دکھائیں, تو میرا جو عقیدہ ہے وہ تو میرا ویڈیو سے آیا ہے, مجھے تو لکھا ہوا دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ان کے بڑوں نے لکھ کے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. احمد بریلوی صاحب کی کتاب ہے احکام شریعت, جس میں انہوں نے فتوے دیے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ وہابیوں کا جو ذبیحہ ہے, یعنی اگر کوئی وہابی, اور اعلیٰ حضرت وہابی کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو, اگر کوئی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرے تو وہ حلال ہے یا حرام؟ تو انہوں نے کہا کہ وہابی, اور پھر بریکٹ خود کھولی, دیوبندی, اہل حدیث, رافضی یعنی کہ شیعہ, اور ساتھ لکھا قادیانی. ہاں, اگر یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا.
یہ سب کے سب مرتد ہے، یعنی واجب القتل۔ مرتد کا مطلب یہ کہ دین چھوڑ گئے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہے، اور قادیانیوں کی صف میں لا کے ان کو کھڑا کیا ہے، ان سارے فرقوں کو۔ اچھا، پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے، اس کی پروف ریڈنگ کی ہے، اور اینڈ پہ انہوں نے باقاعدہ اس کی شان میں اشعار بھی لکھے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ جمع کیا اور بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اس پہلے حصے میں موجود ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے حضرت سے، اور بیٹا وہاں موجود ہے، اب بیٹے کو یہ تربیت دی جا رہی ہے، اور بیٹا کون ہے؟ وہ جس نے نعت لکھی ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، مصطفیٰ رضا خان نوری، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، جنہیں مفتی اعظم انڈیا کہا جاتا تھا۔ یہ مفتی اعظم انڈیا کی تربیت ان کے ابا جی یہ کر رہے ہیں کہ پاس بیٹھے ہوئے اور اعلیٰ حضرت سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں جب جماعت ہو رہی ہو یا الگ پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے۔ چلو، ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے ہوں کہ اس سے مراد وہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ رفع دین کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ نہیں، وہ تو دیوبندیوں کو بھی وہابی کہتے ہیں، مسئلہ عقیدے کا تھا۔ وہ اگلے سوال میں کلیئر ہو جائے گا۔ دوسرا سوال اسی بندے نے کیا کہ حضرت وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب انہوں نے دیا کفار کی مسجد، ہاں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے۔ سوال ہو رہا تھا وہابیوں کی مسجد، ویسے یہ بھی اعلیٰ حضرت کی غلطی ہے، میں نے ہائی لائٹ کر دی۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت کا، مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، قادیانیوں کو نہیں لکھنے دیتے نا یہ مسجد، تو ہمت کرو جو بندیاں نو اہل حدیث اور شیعہ نو ہی مسجد لکھنے تو روکو، کو عبادت گاہ نے نہ دیا۔ تو انہوں نے کہا مثل گھر کے ہے، مراد یہ کہ جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا، تو آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں مثل گھر کے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، جو 5 خوبیاں نبی علیہ السلام کو دی گئی ان میں سے ایک خوبی یہ تھی۔ تو انہوں نے اس کے اوپر پھر تیسرا سوال اس بندے نے کیا کہ اذان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جواب انہوں نے دیا کہ جی وہابیوں کی نماز کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے۔ ظاہر کی نماز ہی نہیں ہو رہی، اذان کی تو ہونی ہے۔ البتہ اللہ اور اس کے رسول کا جب نام آئے تو آپ عز و جل یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، باقی نہ ان کی نماز نماز، نہ ان کی جماعت جماعت، نہ ان کی مسجدیں جو ہیں مساجد، اور نہ ان کی اذان اذان۔ اور پھر حسام الرحمن جب انہوں نے لکھی، جس میں انہوں نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اس کے اینڈ پہ انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے دیوبندی کافر ان کے نزدیک، اور لکھا کہ مرتد ہے، اور اس پہ اجماع ہے۔ اجماع ان کا اپنا، یہ اندھا اجماع کی بات کریں نا، انجینئر صاحب پہ اجماع ہے تو کہا کریں کہ آپ پہ بھی اجماع ہے مخالف فرقے کا، جس کو آپ اجماع مان رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں، اور اس کتاب کا نام دیکھیں ہرمین کی تلوار، اور جواب میں لکھی المحنت علی المفند، شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری نے، انہوں نے نام رکھا ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر، اور پاگل بابا احمد بریلوی کو کہا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کے انبیاء کرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے۔ دیکھو کدھر کدھر جا کے یہ اپنی نسبتیں ملاتے ہیں، نبیوں سے نیچے یہ بات نہیں کرتے اپنے بزرگوں کے بارے میں۔ چیپٹر کلوز ہو گیا، دونوں نے ایک دوسرے کو نکال دیا۔ اہل حدیث تو ہے ہی مسکین ہے، ان کو کیا کوئی سمجھتا ہے؟ اہل حدیث کو تو کسی کھاتے میں نہیں مانتے۔ المحنت کے اندر انہوں نے لکھا ہے محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت جو ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ ہاں، یہی بات احمد بریلوی صاحب کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو گجرات کے تھے، انہوں نے جاہ حلق میں بھی لکھی ہے۔ بیسیکلی دونوں نے خود نہیں لکھی، اپنے ایک بابا جی سے نقل کیا ہے، اس کو مرے ہوئے بھی کوئی 200 سال بھی نہیں گزرے۔ ابن عابدین شامی 1252 ہجری میں وہ فوت ہوئے،
اس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا تھا رد المختار، اس میں اس نے لکھا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ شیطان کا سینگ نکلے گا، تو یہ وہ سینگ ہے جو نکلا ہے. تو یعنی وہ اپنے پرانے بزرگوں سے انہوں نے نقل کیا ہے، اس کے اوپر متفق ہے. اور اہل حدیث تو ان کو کسی کھاتے میں نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں دونوں مشرک ہیں، تقلید کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ بھی شرک کر رہے ہیں، اور باقی یہ بزرگ پرستی میں شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبر پرستی کے اندر بھی ڈوبے ہوئے ہیں، سارے تصوف کے سلسلوں کو مانتے ہیں، وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے. آپ البریلویہ کتاب احسان اللہ ظہیر صاحب کی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں. تو سارے کے سارے اسی طریقے سے، اور یہ سب کچھ میں نے نہیں کروایا، کوئی کہے کہ میں کروایا جا کے، ہاں میرے تو پہلے کا کام ہوا ہے. اچھا، اب دوسرا جرم جو کہ ہم فرقہ بنانے کے، مدرسہ بنانے کے، جماعت لانچ کرنے کے، چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ بیسیکلی اسی وجہ سے آپ دوسرے بندے کو سپیس نہیں دیتے، اور اس کی سچائی کی بھی آپ کبھی تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے ایک اپنی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے. اور جب چندہ انوالو ہو جائے پھر تو ظاہر ہے سرکار، پھر آپ کو پتا ہے وہ تو لوگ مذاق کے اندر کہتے ہیں جی 5واں فرض تو یہ حج ہے، وہ 5 جو فرائض آئے ہیں، کلمہ، نماز اور زکوٰۃ اور روزے اور حج، اور چھٹا وہ کہتے ہیں روٹی ہے. ویسے یہ چھٹا تو وہ احترام سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا پہلا فرض ہے دین کا. تو وہ چندے اس صورت میں ہی قائم رہیں گے کہ جب آپ اپنی علیحدہ آئیڈینٹی قائم رکھیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہ کام کرے. دیکھیں 14 سال ہو گئے مجھے سنتے ہوئے، اینے اپنا ہی فرقہ بنا لینا ہے، تسی دیکھ لینا ہے، انہیں ایک مسجد بھی بنانی ہے اپنی، یہ سارے کام کرے گا، مدرسہ بھی بنائے گا اپنا، دیکھنا تو بندے بنا کے کٹے گا. دیکھ لو وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بارے میں جب سب کچھ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا دیکھنا انہیں دعوی نبوت کر دینا ایک دن. تو ان کے ساتھی کو کہتے تھے حضرت ان کو جواب دیں. اس زمانے میں تو ایسا کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ میڈیا تو نہیں تھا. تو مودودی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ میں دعوی نبوت کیے بغیر دنیا سے جا کر انہیں پریکٹیکلی جواب دوں گا. اور وہ دنیا سے چلے گئے، 40+ ایئرز ہو چکے ہیں ان کو دنیا سے گئے ہوئے. تو کیا ان کے جانے کے بعد ان سارے مولویوں کو معافی نہیں مانگنی چاہیے جو یہ کہتے تھے یہ دعوی نبوت کرے گا؟ لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کو کبھی توفیق نہیں ہوگی. تو یہ اس چکر میں ہوتے ہیں. اچھا، اس میں یہ سمجھیے گا آپ، میں امام مسجد کی تنخواہ جو قرآن پڑھانے کی یا مسجد کی خدمت کی وہ لیتا ہے، سوائے ایک استثناء کو نماز پڑھانے کی تنخواہ کو تو میں جائز نہیں سمجھتا. باقی ساری جتنی خدمات ہے اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں تنخواہیں ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے. میری تو اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. لیکن اس پیسے کے ذریعے یاشی کرنا کہ اسلام آباد میں ایک بندہ 10 سال پہلے سائیکل پہ آیا ہے اور آج اس کے نیچے جو ہے وہ ہونڈا سیوک آ گئی ہے، اس کا الگ سے مکان بن گیا ہے، جو کہ وہاں 22ویں گریڈ کا آفیسر بھی اپنا مکان نہیں بنا سکتا. وہ بھی جب ریٹائر ہوتا ہے اور اکٹھا پیسہ ملتا ہے تو کوئی چھوٹا سا 4-5 مرلے کا مکان بناتا ہے. وہ جو حلال کی کھا رہے ہیں، جو آرام کھانے والے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو دنیا میں ہی جنت بنائی ہوئی ہے نا. آخرت تو انشاءاللہ ان کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے نا. انہوں نے دنیا میں جنت کما لی. میں ایماندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور یہ امام مسجد یا خطیب جس کی 25-30 یا 40 ہزار زیادہ تنخواہ ہے، وہ کس طرح یہ سب کچھ کرتا ہے؟ چندے میں سے کھاتا ہے، ظاہر ہے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی برکت پڑ گئی ہے تو وہ چندے میں سے کھا رہا ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہ کام کیا یہ بھی کرے تاکہ ہم اس کے اوپر بھی الزام لگائیں. تو میں نے تو کئی دفعہ یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 3 چیزوں کو ہمارے پلیٹ فارم پہ کوئی جگہ نہیں ہے: دولت، شہرت، عورت. یعنی اس میں کوئی انوالومنٹ اس حوالے سے نہیں ہے کہ کوئی ہمارا پلیٹ فارم اس طریقے سے مرد و عورت کا کوئی اختلاط کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سسٹرز کام نہیں کر رہی، وہ سسٹرز میں کر رہی ہیں، میرے ساتھ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے پہلے ان کی شاگردنیاں ہوتی ہیں، بعد میں آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کام ہم نے نہیں رکھا ہوا. دولت کا کوئی فتنہ نہیں رکھا ہوا، شہرت کا نہیں ہے. دیکھیں میں کبھی بھی نہیں کہیں کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا، ضرورت ہی نہیں جانے کی. کیا فائدہ؟ ہم بیان کر رہے ہیں، آپ سکون سے وہاں بیٹھ کے دیکھیں تسلی سے. کیا ضرورت ہے کہیں جانے کا؟
وہ پرانے زمانے کے مسئلے ہوتے تھے. اب تو ہم آپ کے موبائل کے اندر آپ کے بیڈ روم میں پہنچ جاتے ہیں, تو ہمیں کسی پبلک گیدرنگ میں جانے کی ضرورت ہے. جب ہم گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں, یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, حافظہ اللہ تعالی, ہاں, واٹس ایپ دامت برکاتم عالیہ, ہاں, آیت اللہ یوٹیوب, یقین کریں اللہ کی نشانی ہے اس پلانٹ ارتھ پہ. چند بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے ان میں سے ایک یوٹیوب ہے. دیکھیں وہ لوگ جو میڈیا کو دھوکہ دے لیتے تھے اور انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر میک اپ کیے ہوئے تھے, آج دیکھیں چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, اداروں کے لوگ ہوں, کس طرح ان کے چہروں سے میک اپ اترے ہیں اس سوشل میڈیا کی برکت سے, اور کس طرح یہ اب آ کے عوام کو اکاؤنٹیبل ہوئے ہیں. یہ آپ کے سامنے, آپ دیکھ لیں, یہ ساری کی ساری برکت جو ہے سوشل میڈیا کی ہے. تو اس کے آگے آپ کوئی بند نہیں باندھ سکتا اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. تو یہ کام تو میں کر نہیں سکتا, تو یہ چاہتے ہیں یہ بھی کرے تاکہ ہم اس کے اوپر بھی وہی ایلیگیشن لگائیں کہ جس نے یہ کر دیا, فلاں جگہ چندہ کھا لیا, فلاں جگہ یہ کر لیا, فلاں جگہ. تو وہ تو اللہ کے فضل سے ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ کون سی کمزوریاں. کہتے ہیں عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھے. عقل مند وہ نہیں جو اپنی غلطی سے سبق سیکھے. یہاں تک تو بات جانی ہی نہیں چاہیے, دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھیں کہ انہوں نے یہ کیا اور اینڈ رزلٹ کیا نکلا. اب آخری جو تیسرا جرم جو میں نے کہا سب سے بڑا ہے, وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ. کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی غلط بات دیکھیں, کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں, ان سے سوال کریں کہ بھائی یہ جو آپ نے آیت اور حدیث کے حوالے سے ایک تشریح بیان کر دی ہے, یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے, ذرا بتائیں. یہ آپ کے بزرگوں کی تعلیمات ہیں یا اس شخص کی تعلیمات ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی یہ خوبی ہے. اب یہ سوال ان کے لیے گالی ہے. کل تک یہ کہتے تھے لوگ ہم سے مسئلے نہیں پوچھتے, اب لوگ مسئلے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہ پوچھو, پوچھو بھی ویسے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے پوچھو کہ آپ کی کیا رائے ہے. تیری کیڑی رائے ایسی دیکھنی ہے بھائی. یہ تو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے, وہ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو تلاش کرتے تھے. اب یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے, میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں, میں آج اس طرف جا ہی نہیں رہا. جو ہمارے ریگولر سننے والے انہیں پتا ہے کہ ہم ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت یہ ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی ویریفائڈ نہیں ہے نہ صرف, بلکہ دوسرے فارغ ہو گئے ہیں. دوسرے اب کوئی بھی بات کریں لوگ کہتے ہیں جی دلیل دیں. ہمیں شک ہے کہ آپ نے پہلے بھی فراڈ بیان کیا تھا, اب بھی فراڈ ہی نہ کر رہا ہوں. ہمارے علاوہ اگر کوئی دنیا میں تھوڑا بہت کام کسی نے کیا ہے نا اس حوالے سے, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک, لیکن وہ بھی بہت محدود. وہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ جو کچھ ایشوز تھے ان کے اوپر. اصل مسئلے تو یہ ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے, اس کے اوپر تو کسی نے نہیں بات کی. دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز, چاہے کرنٹ افیئر ہو, خواہ وہ پرانے مسئلے ہوں, نئے مسئلے ہوں, عقیدے کے اختلاف ہوں, فروعی اختلافات ہوں, سب کے اوپر الحمدللہ ہماری ویڈیوز اویلیبل ہیں, اور ایک ایک چیز ہم ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو یہ بیان کرنے نے ان کی کریڈیبلٹی تو ختم کی. اب لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے, لوگ کہتے ہیں جی دکھائیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھی کہاں ہوئی ہے, پھر ہم مانیں گے, ادروائز ہم نے نہیں ماننی. اور یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ان سے کوئی یہ پوچھ لے کہ کہاں لکھا ہوا ہے. ابھی تک تو لوگ ان سے یہ پوچھتے نہیں تھے, کہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ ہم پہ اعتماد کریں, ہم جھوٹ بول سکتے ہیں. انہیں کہ ہاں اگر آپ کا مخالف اتنا بڑا عالم دین آپ کی نظر میں جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ بھی تو آپ کے بارے میں یہی سوچتے ہیں نا. اب اس میں ظاہر ہے کہ جب فرقوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوں, ایک نیا بندہ اٹھ کے کس طریقے سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت تک پہنچا سکتا ہے, اس کے اوپر میں نے کافی عرصہ برین سٹارمنگ کرنے کے بعد ایک ڈاکٹرین لانچ کی, اور وہ پہلے دن سے کی ہوئی ہے, اور اسی کا رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ ڈاکٹرین یہ تھی کہ پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرا دو. اس کو آپ دنیا میں ایک مثال سے سمجھیں. آپ نے کبھی یہ بیریئر دیکھا ہے جس کے آگے وہ بہت بڑا ایک بمبو لگا ہوا ہوتا ہے لوہے کا, یہ مختلف ناکوں پہ آپ کو نظر آتا ہے, اس کے پیچھے اتنا بڑا ایک پتھر ہوتا ہے. اس پتھر کا وزن جو ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے کہ بس ہلکا سا اسے سہارا دینا تو وہ اتنا لوہے کا
اتنا بڑا جو سٹینڈ ہے وہ اٹھ جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ پتھر اس کا وزن اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. تھوڑا سا انہوں نے اس کا وزن اس کی نسبت کم رکھا ہوتا ہے, بہت معمولی سا, اور وہ آپ ہاتھ سے یوں کرتے ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے. ادروائز اس کو کون اٹھا سکتا ہے؟ بس ہم نے یہی کیا ان کے ساتھ. انہوں نے جو بیریئر لگائے ہوئے تھے نا دوسروں کو فارغ کرنے کے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کے, میں نے راتوں رات ان کے جو بیریئر ہیں نا ان کے پیچھے پتھر فٹ کر دیے, اور وہ ان کو لگے نہیں کہ یہ پتھر فٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی ڈاکٹرن پہ تھے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, بریلویوں کی ڈاکٹرن پہ میں نے اس کو میں نے انجینئرز ڈاکٹرن کا نام دیا. ان کے بمبو کے پیچھے جو میں نے وہ پتھر فٹ کیا نا, وہ یہ کیا کہ یہ دیکھیں دیوبندی جو ہے یہ انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کروایا, تو بڑے خوش ہو کے انہوں نے پتھر لگوا لیا کہ تو ہماری بات کر رہا ہے. اور جب پتھر لگ گیا نا پھر اچانک ہم نے آ کے ہاتھ رکھا, چشتی رسول اللہ انج اٹھیا ہو جناب, اور سارے دا سارا معاملہ انہوں نے کھل گیا. جو انہوں نے بند باندھا ہوا تھا نا, جو ان کا پردہ تھا وہ اٹھ گیا. شبلی رسول اللہ نعوذ باللہ, سبحانی ما اعظم شأنی نعوذ باللہ, لوائی اعظم من لوائی محمد نعوذ باللہ. اب یہ میں دوبارہ بولوں گا مجھے بڑی تکلیف ہوگی, میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں ان کے بابوں کی گستاخانہ عبارتیں, آپ کو تو پتہ ہے, آپ کو تو اشارہ کروانے کی دیر ہے. اس کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں. یہ میں نے ان کی گستاخیاں ہائلائٹ کی تو ان کے اصول کے اوپر ان کو گرایا. انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں بھی کوئی آگے چیلنج کرے گا. یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہی لوگوں کو گستاخ کہنا ہے. اب جب یہ نکلا تو پبلک کو تو انہوں نے پہلے ہی پڑھایا ہوا تھا کہ گستاخ رسول جو ہے مردود ہوتا ہے. اب ان کی اپنی پبلک نے کہا کہ سرکار دسو یہ تو تھوڑے گھر بھی کھورا نکل آیا ہے. اب اس کے بعد مجھ پہ غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ ہاں ایک صورت میں غصہ نہیں کھائیں گے, اگر یہ مخلص مسلمان ہوئے تو. مخلص مسلمان ہوئے تو کہیں گے جی استغفر اللہ, چاہے ہمارے نے پڑھایا چاہے دوسرے نے, فارغ ہے. چاہے ہمارے نے گستاخی کی چاہے دوسرے والے نے کی, وہ فارغ ہے. لیکن یہ بات کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ انجینئر صاحب پھر ہمارے مجدد ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. سرکار میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آپ مجھے کچھ بھی نہ کہیں, آپ علیحدہ سے توبہ کر لیں, پبلکلی بتا دیں, اور اس میں بے شک کہہ دیں کہ انجینئر کی وجہ سے نہیں, ہمیں خود احساس ہو گیا اس چیز کا, لیکن کم از کم یہ کریں. اور یہ میں آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں, حقیقت مان, آپ یہ اگر نہیں کریں گے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ اڑے رہیں گے, آپ کے زیادہ لوگ آپ کو چھوڑ کے تو رسول اللہ کے ساتھ آ جائیں گے. میرے ساتھ نہیں سرکار, میں نے تو اپنے کبھی فالوورز بھی نہیں کہا, اسٹوڈنٹس کا ہے, اور کر لیں گے ہم تو ون ون سچویشن میں, تو ہمیں فائدہ ہے, پھر ان کو کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے دیوبندیوں نے جو رٹ لگائی ہوئی تھی وہ تھی کہ جی ہے تو یہ بھی حنفی ہیں, بریلوی بھی, ہم بھی, لیکن یہ شرک کرتے ہیں, مزاروں سے مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ہم نے راتوں رات پتھر ایک فٹ کر دیا ادھر. جو ان کے قبر پرستی کے واقعات تھے بریلویوں کے, وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ ہاں یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر ساتھ ہی جب ہم نے بتایا کہ قاسم نوتوی صاحب نے مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں 2 مولویوں کی صلح کروائی اور واپس چلے گئے, اور آپ کے المحنت کے عقیدوں میں یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں, ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں نعوذ باللہ, اور قبر مبارک میں حضور کی زندگی کو ہم دنیا کی سی مانتے ہیں. یہ 3 عقیدے اور کافی ساری چیزیں. اور جو انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا خلافت راشدہ حق 4 یار, تو ہم نے بتایا یہ خلافت راشدہ حق 4 یار کو نہیں مانتے, یہ سیاست معاویہ زندہ باد مانتے ہیں. تو دیکھیں کیسے ہم نے ان کے چہرہ سے نقاب اتارا ہے. دیکھیں ہمارے جیلم شہر میں کل امیر معاویہ ریلی نکلی ہے, اور جو جھنڈے اٹھائے ہوئے اس پہ خلافت راشدہ لکھا ہوا ہے. خود ہی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, کولو فیل میں تضاد. بھائی خلافت راشدہ حق 4 یار ہے نا, تو پھر جو خلفائے راشدین کا مخالف ہے نا اس کی سیاست زندہ باد نہیں ہوگی. نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ بعد میں زندہ باد تھی. سرکار ہم بعد کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو صفین کی بات کر رہے ہیں. بعد کا بھی ہم نے آپ کا پول کھول دیا ہے, وہ چھوڑ دیں, اب ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. ہمیں بتائیں مولا علی کے دور میں یہ کیا تھی, ٹائم قیامت تک کے جواب دو اس گل دا. تو وہاں انہوں نے جو لبادہ اڑا ہوا تھا صحابہ کا دفاع, صحابہ سے مراد, اور جناب دن منا رہے ہیں صحابہ کرام کے,
بھائی عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن ایک دن منا کے بتاؤ نا، تاکہ پھر لوگ پوچھیں کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ ہاں جی، صحابہ کی اولادوں کہ ہم ماننے والے ہیں. ہاں تو محمد بن ابی بکر کا قاتل کون؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون؟ عبداللہ ابن عمر کا قاتل کون؟ کھورائنے کار نکل آئے گا. ہم تو سارے صحابہ کے دن مناتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہمیں تو ہر محاذ پہ لڑنا پڑتا ہے، ناسبیوں کے خلاف بھی، رافضیوں کے خلاف بھی. تو یہ ان کا پردہ چاک ہو گیا. اہل حدیث کی سٹرینتھ تھی، وہ کہتے تھے دیکھیں ہماری توحید تو بڑی زبردست ہے، بالکل کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ہر مسئلہ بخاری مسلم سے، سب سے بڑی چیز نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری مسلم ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ 2812 نکل آئے گی، اور پھر پوری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک فرقے کی موت ہو جائے گی، اور اس کی قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہے کہ اس کی موت 2812 کی وجہ سے ہوئی. اب یہ اپنی موت ٹال سکتے ہیں ابھی بھی، بلکہ قبر سے بھی نکل کے باہر آ سکتے ہیں روحانی طور پہ، صرف مان لے کے صحیح لکھا ہوا ہے. یہ ہم اس چیز کو حق مانتے ہیں، لیکن یہ اڑے ہوئے ہیں، اور اڑے ہونے میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ صرف مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں. جہاں کہیں ان کے خلاف کوئی بات آ جائے جو انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے اپنے فرقے کے اعتبار سے، وہاں یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ تو سارے میں عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں. ابھی فروعی مسائل اگر میں ڈسکس کروں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. میں آپ کو بس 2 لیکچرز بتا دیتا ہوں تاکہ میری فکر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچ جائے. ایک تو مجلس نمبر 50 میرا انٹرویو ہے جس میں مجھ سے 22 سوالات ہوئے ہیں. 4 گھنٹے کی آلموسٹ وہ نشست ہے. جو آپ سوال سوچ سکتے ہیں نا وہ اس میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ ہم نے پوری دنیا سے فیڈ بیک لیا تھا، اور میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اس سے باہر کبھی بھی کوئی میرے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ کے فضل سے وہ اتنی محنت سے کام ہوا تھا اور وہ آج تک ویلڈ ہے. اور دوسری میری جو نشست مجلس نمبر 100 جو اسپیسیفکلی ریکارڈ کی تھی، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، جس دن میں نے پہلی دفعہ یہ سلوگن بلند کیا تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنی کھڑی کی ہوئی کوالٹیز کے ساتھ، ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. اس میں آلموسٹ 50 کے قریب ایگزامپلز ہیں. اسٹیبلش دین کیا ہے اور کتابوں کا دین کیا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں یہ بابوں کو نہیں مانتا. بھائی ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانیں گے. جن بابوں نے عزتیں کتابوں کی بنیاد پہ ویل کی اور اب ان کتابوں کے ساتھ غداری کریں تو ان بابوں کو ہم کیوں مانیں؟ مجھے بتائیں کسی دیندار بندے کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے، قرآن کا ماننے والا ہے، حدیث کا ماننے والا ہے. اگر وہ اللہ رسول قرآن اور حدیث کے ساتھ غداری شروع کر دے تو اس کی عزت کیسے کریں ہم؟ آپ بتا دیں. عزت کروانی ہے ٹھیک ہے، پھر اپنے آپ کو کوئی اچھا کرکٹر بنا کے پیش کر دے، اچھا ہاکی کا پلیئر بنا کے پیش کر دے. دین کے پلیٹ فارم سے آئے گا تو سر پھر دین میں قرآن اور سنت کو جو ماننے والا ہے اسی کی عزت ہوگی. جی بڑی خدمات ہیں، جی گوروں کی بڑی خدمات ہیں. یہ جتنے اس وقت کتابیں یہ گوروں کے پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپی ہوئی ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے نا اندر کیا لکھا ہے. اچھا ہے گوروں کے لیے اندر دیکھنا ہے، اپنے آستے اندرو کاٹ کے بھی دس دیکھیے تو نہیں دیکھنا. تو ان کا ڈبل معیار ہے. بخاری مسلم حدیث سے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یہ کوئی ہمیں دوس نہ لگائے کہ جی فلانے نے کلمہ پڑھایا اور فلانے جائیں جرمنی میں ہزاروں کافروں کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھا کے اپنے فرقے کے اندر داخل کر دیا. ہم تو کافر سمجھتے ہیں نا، تو وہ کلمہ نہیں پڑھا رہے. تو تبلیغی جماعت نے جن لوگوں کو کلمہ پڑھایا کیا بریلویوں نے ان کا کلمہ مان لیا ہے؟ کہتے ہیں گمراہ ہے. بریلویوں نے جن کو کلمہ پڑھایا کیا دیوبندیوں نے مان لیا؟ کہتے ہیں گمراہ ہے. تو سرکار 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں، ہماری دشمنی کیوں؟ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ بھئی آپ کے بارے میں بھی جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس یہ ان کو چپ گیا. کہتے ہیں ادھر تک رہیں بس آگے نہ چلیں. تو اللہ سے ڈرے. وہ مجلس نمبر 100 میں نے پھر 50 کے قریب اس طرح کی مثالیں کور کی تھی.
اور جب اس کو بریف کیا تو پھر سینکڑوں باتیں. یعنی زندگی میں ایک ویڈیو جو ساری کی ساری فکر کو بیان کرتی ہے وہ وہی مجلس 100 ہے, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. باقی جو ہم نے سلوگنز بلند کیے ہیں یہ دماغ کھولنے کے لیے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تاکہ آپ وہابیت اور بابیت سے باہر نکلیں, اپنے آپ کو مسلم کے. اور نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابیت ہے شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہیں گے ان کے مقابلے پہ کیوں, بھائی انہی کے مقابلے پہ تو کھڑے ہوئے ہیں اور میرے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں, میرے ساتھ کیا لینا دینا ہے. ظاہر ہے جب آپ پیرلل میں تعلیمات لے آئیں گے قرآن و سنت کے خلاف تو آپ اللہ کے نبی کے مقابلے پہ آگے کھڑے ہوگے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور آپ نے 14ویں صدی کے مولویوں کو, کسی نے 4تھی صدی کے مولوی کو, کسی نے 6ٹھی صدی کے مولوی کو اپنا امام مانا ہوا ہے, اور پھر اس کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. اگر قرآن و سنت کو لے کے چل رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو غیر مسلم بھی ہمیں قرآن و سنت سے کوئی ریفرنس دے, ہم اس کو بھی سر آنکھوں پر رکھیں گے, کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہوگا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ انہوں نے لبادے اڑے ہوئے تھے, اللہ کے فضل سے ہم نے اتارے ہیں. پھر ان سلوگنز کے ذریعے صرف یہ بات آپ تک پہنچائی کہ آپ تھنک آؤٹ آف باکس کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے, بات حق کرنی ہے, اور جو ہم نے آپ کے پرابلمز ہائی لائٹ کی ان کا جواب دینا ہے, اور ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے. یہ نہیں آپ کو کہتے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر جواب دیں. قیامت سے پہلے پہلے کوئی آپ کی نسلوں میں پیدا ہو جائے جو ان ساری چیزوں کا جواب دے جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں آپ کے اصول کے اوپر, تو اینڈ پہ رزلٹ یہی نکلے گا کہ فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.